सुन ले, मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ कुरान की वो आयत, वो अहमद इब्न हंबल की हदीस, जलाउल उयून की वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया था। सुना दो एक दफा फिर, सुना दो। ऐसे झूठ कह रहा, झूठा आदमी, दिखाओ ना। कौन सी? क्या? वही कि पैगंबर इम्तिहान ले रहे थे, वो कुरान की आयत दिखाओ। अल्लाह का वादा है, अल्लाह मोमिनीन को और खबीसीन को। हदीस किरतास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, वो दिखाओ हमें। अल्लाह यार फिर मुझे हदीस दिखाओ ना। कमाल पे करते हैं आप, कमाल। हाँ, कमाल कर रहे हैं। झूठ बोला ना तुमने। और तो कोई बात नहीं है ना आपके पास, और तो कोई बात नहीं है ना, रुस कर बैठे हैं। अच्छा सवाल का शेख साहब, शेख साहब इस सवाल का जवाब दे दो। झूठ बोल रहे हैं आप, शेख साहब झूठ बोलते हैं। शेख साहब, शेख साहब हदीसें सुनाता हूँ, कुरान सुनाता हूँ, मुझे पूरे सूलों के साथ गुफ्तगू करें। वो हदीस तो दिखा नहीं रहा ना कि उसमें क्या पैगंबर ने बात करने लगते हो फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। हदीस दिखाओ ना। आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है मेरे साथ। मैं 10 दफा खामोश हो गया हूँ कि तुम वो हदीस दिखाओ जब रसूल 20 मरतबा हूँ। अच्छा एक बताओ, अगर अच्छा मुझे बताओ शेख साहब, शेख साहब नहीं शेख साहब, मैं सुन रहा हूँ, शेख साहब क्यों बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे दोस्तों आज अल्लाह यारी के सामने हमारे सुन्नत वल जमात के जो मुराकबा स्पेशलिस्ट मौलाना साहब है वो तशरीफ लाए हुए हैं और बड़ी गर्मा गर्म बहस मुबासा इनका आपस में चल रहा है। इंशाल्लाह इस मुनाजरे का आपको बड़ा लुत्फ आएगा और बड़ा सारा नॉलेज आपके पास डिलीवर होगा। हमारे सुन्नत वल जमात वाले जो मुराकबा स्पेशलिस्ट के लोग हैं, जाहिर है कि वो रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो यहीं बैठे बैठे वहाँ पे ख्यालों में वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जो सवाल जो अल्लाह यारी साहब करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे मौलाना साहब जो सुन्नत वल जमात के हैं उन्होंने कहा कि ये जो कागज और कलम रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था असल में सहाबाए किराम का इम्तिहान लेने के लिए, क्योंकि इतना अरसा से वो तैयारी करा रहे थे, 23 साल की तैयारी करवाई थी सहाबाए किराम की, तो अब उसके इम्तिहान का वक्त था, इसलिए इम्तिहान के लिए उन्होंने कहा है। तो अगर उन्होंने कागज कलम नहीं भी दिया तो नबी पाक भी वहां पे मुतमिन हो गए थे और जनाब सहाबाए किराम भी अपने उसमें पास हो गए थे जो उनका एग्जाम चल रहा था। और ये देखिए ना कि हमारे जो मुराकबा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उलमा, वो किस कदर उनके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह यारी अपना सवाल पहुंचाना चाह रहा है और वो आगे से सुनना नहीं चाह रहे और ये बहस मुबासा जारी है। आप जरा गौर से सुने, आपके इंशाल्लाह नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। शेख साहब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया, अबू बकर को, उमर को पता चल गया कि ये इम्तिहान। जनाब मैं कह रहा हूँ कि मेरी पारी है, मेरी पारी में आप क्यों बोलते हैं? शेख साहब मैं बारी बारी खत्म हो गया, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया, कोई सवाल नहीं है आपके साथ, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इम्तिहान लिया है, भाई साहब मेरे 10 मिनट है ना शेख साहब, मैंने कब 10 मिनट लिया? 10 मिनट लगाने देना। और सुन ले भाई शेख साहब, 10 मिनट की जरूरत नहीं है, सवाल तो सुन लो ना, फिर जवाब दे देना भाई। जंग की कर रहे यार, किस बात का? मैंने आपके 5 मिनट जो सुने, डर गए हो सवाल से? आपको सवाल से डर गए हो ना, जवाब नहीं। 5 मिनट का जवाब नहीं देना आपको। ओ शेख साहब सुन ले भाई, बात सुन ले। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान की इबारत दिखाई है। अब भाई सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले भाई। जलाउल उयून हमारे नजदीक कोई मोतबर किताब नहीं, सवाल सुन ले भाई, इसका जवाब दे देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी तरफ देखो प्लीज, शेख साहब मेरी तरफ देखो, हाफिज साहब मेरी तरफ देखो, देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे देखें। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए। मेरी तरफ देखो ना भाई, मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं सुन रहा हूँ सारा, सुन रहा हूँ आपकी बात को। सुन रहे हो? अगर नहीं सुनोगे तो मैं खत्म कर दूंगा भाई। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे और रो रो कर कहते थे कि यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसा जुमरात का दिन है। और फिर कहते थे कि इस्लाम के रजिया कुल्लु रजिया, इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। वो अहमक था जो रावी का हदीस है, सहाबा का इतना बड़ा मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, इतना बड़ा मुफ्ती है, वो कह रहे हैं इस्लाम के मसाइब का जड़ यही है। हालांकि आप कहते हैं कोई मुसीबत है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी लिखाना नहीं चाहते थे, वो इम्तिहान ले रहे थे। जब उमर को पता चल गया कि इम्तिहान ले गए, पैगंबर भी राजी हो गए, उमर के कौल पे वो आ गए, तो वो क्यों रो रहे हैं? और रो कर ये कहते हैं कि इस्लाम के मसाइब का जड़ है। और जाबिर क्यों कहता है कि उमर इब्न खत्ताब ने मुखालिफत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। इन्होंने 10 मिनट लिए, फजूल में शुरू हो गया, अब जवाब नहीं देगा ये। 10 मिनट में जवाब दे दो, 10 मिनट तुम जवाब दे दो, बस फजूल बातें नहीं करना, मेरी बातों का जवाब देना। जवाब दूंगा और क्या, आपको क्या करूंगा? गैर मुताल्लिक शेख साहब, मुझे ये तारिक भाई, इसने गैर मुताल्लिक बात की, आपने इंटरप्ट करना भाई। तरीका है बात करने का, ये तरीका है बात करने का।
طارق بھائی اگر یہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, مجھے پتا یار تو عالمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے, یہ طریقہ بات کرنے کا طریقہ بھائی یہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا, فضول باتیں شروع کر دو گے. طریقہ بات کرنے کا مجھے آپ بتائیں, اپنے لفظ دوسروں کے منہ میں سوال ڈالنا. کیا میں نے آپ سے جواب دے دو. یہ سوال کا جواب دے گا, بسم اللہ. بھائی میں اپنی مرضی سے بولوں گا, تیری مرضی سے بولوں گا. سوال کا جواب دینا, فضول باتیں نہیں کرنا. زید بچوں کی طرح کر کے بیٹھا, نہیں میں نے جانا ہے بس مجھے ٹافی لے کر دے, یہ بچوں کی طرح بیٹھا ہے, یہ ایسے مناظرے ہوتے ہیں. سوال کا جواب دے دے بھائی, کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اگر سوال سمجھ نہیں آیا میں دوبارہ پوچھ لوں شیخ صاحب. مجھے بڑی سمجھ آتی ہے, میں اسپیشلسٹ. بسم اللہ, سوال کا جواب دے گا شیخ صاحب سوال کا جواب دے گا. طارق صاحب کی بات سن لیں, طارق صاحب کی بات سننے پہلے. طارق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں نا, آپ ان کو ایڈریس کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب کا یہ قول ہے اور یہ ان کا موقف ہے کہ مجھے جواب دیں. جواب ہم نے جو ہماری معلومات, آپ کی پاس معلومات ہے, ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب. اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا, ویسے 10 منٹ لے لیں, ویسے فضول باتیں شروع کر دیں, وہ جواب آئے گا ہی نہیں آخر تک. اس طرح نہ کریں نا ہمارے ساتھ. سوال کے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو ڈائریکٹ, کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے, وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے؟ یہ کیوں بولا؟ بتاؤ, ان سوالوں کا جواب دے دو. اچھا جی, 4 سوال انہوں نے ریز کیے, ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے جی, آپ کا ٹائم کرتے ہیں. حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ سے الجھاتا موضوع سے ہٹاتا ہے. مطلب سمجھ آئیے کہ ٹائم شروع ہو گیا جی, آپ شروع کریں. جو بھی آپ کا موقف ہے, آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے, اپنا موقف ہے ہمارے اہل سنت کا, وہ بیان کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی. یہی ہے نا سوال؟ یہ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, اللہ کی قسم سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جابر نے کیوں کہا کہ عمر نے مخالفت کیا ہے؟ حضرت جابر کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کیا سوال نکالا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں کہا عمر نے کیوں مخالفت کی, میں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہتے تھے اور عمر کے قول کے مخالف کے موافق تھے, تو جابر نے کیوں بولا کہ عمر نے مخالفت کیا؟ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے کہ اسلام کی ساری مصیبت کا جڑ یہی ہے؟ حسن صاحب کلیئر ہوگی بات, کلیئر ہوگی. انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ وہ قائد یعنی حضور پاک نے جب چھوڑ دیا تو وہ ان کے ساتھ سوال عرض یہ ہے کہ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ عمر صاحب نے مخالفت کیوں کی ہے, سوال یہ کہ جابر نے یہ کیوں بولا ہے. جابر تو شاید ہے نا, اس کو تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھانا چاہتے تھے, ایسے امتحان لے رہے تھے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں قائل ہو گئے, میں نے جلاء العیون کی عبارت پیش کر دی, اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے. میں نے اپنی طرف سے عبارت دکھا دی. اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اللہ باقر مجلسی صاحب, ان کی کتاب سے میں نے دکھا دی, اس کا اردو ترجمہ موجود ہے, میں نے اردو ترجمے کا دیا ہے. پہلے سوال کا جواب مل گیا. اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا جواب مل گیا جی. وہ مصادر میں سے نہیں ہے بھائی, ہم جلاء العیون کو نہیں مانتے. حسن اللہ یاری صاحب آپ تکرار نہ کریں, ہمیں پتہ چل رہا ہے. او بھائی کہہ رہے سوال کا جواب ہو گیا جی, سب پہلے سوال کا جواب ہو گیا, کہاں پہ جواب ہو گیا؟ بس سر میں نے کہا آپ کو ناٹ ایکسپٹڈ بائی یو, ٹھیک ہے بسم اللہ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا, وہ مصادر نہیں ہے, آگے بڑھنے دے, کنٹینیو کرنے دے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کہا وہ مصادر میں سے نہیں. اوکے پلیز آپ آگے جانے دیں. ارے محمود صاحب اس بندے نے ڈسٹرب کرنا ہے, بس چھوڑیں اس کو. ڈسٹرب نہیں کریں گے, آگے چلیں, نہیں کرتے. جناب محترم, ہمارا موقف یہ ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے, اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے یا نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے, وہ معصیت ہے. اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو, گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو, بس ظاہر جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں. اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں
یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6، یہ شیعہ کی تفسیر ہے، یہ تو ان کی مطلب کہ معتبر کی تفسیر ہے نا، تفسیر صافی جلد نمبر 6 سورہ کیا کہہ رہا فتح ہے کی بھائی؟ آیت نمبر 1 کے تحت یہ- یہ لکھا ہوا ہے، یہ مکمل واقعہ، اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3100 سوال کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3100 سننے دیں نا سر، سننے دیں، آپ کو پسند نہ آئے سننے دیں، ان کا ٹائم چل رہا ہے۔ جی جی 3184 حدیث نمبر ہے، اور یا سبحان اللہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، آپ چائے نہیں پی رہے علامہ صاحب، آپ چائے نہیں پی آپ نے۔ شاید میں جناب طارق محمود صاحب، پی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا، دشمن سامنے ہے، کفار معاہدہ ہو رہا ہے، دشمن سامنے ہے، دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگوار ہی کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے کیا ہے فرمایا بھائی؟ علی یہ کیا اس کہہ رہا ہے؟ وقت کو عذاب کا، تو یار چپ دے کر تو بھائی صاحب اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ آپ سوال دوہرا دیں آپ۔ چپ کر بھائی- یار بندہ۔ پلیز سوال نہ درائے بھائی یہ- بڑی مہربانی ہے۔ وہ کہہ دے جواب نہیں آتا بھائی، چلا جاؤ، جواب نہیں آتا۔ میں دھوئیں کر دینے نے تورے دھوئیں نہیں دھواں آپ کے ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا۔ شروع ہوئی تو یہ چلو جواب دے دو بھائی، جواب دے دو، جتنا ٹائم مرضی لے لو، جواب دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مولا مسائل کا علی تو جڑ نہیں یہ روئے ہے۔ نا، مولا علی تو نہیں روئے، ہر گل مولا علی تو نہیں روئے، اگر روئے ہیں تو ان کی حدیث دکھاؤ۔ چپ کریں خادم صاحب، جواب یہی ہے، چپ کریں بالکل میں خاموش ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں، جواب دے دیں، میں خاموش، میں وعدہ کرتا ہوں خاموش، یہ جواب دے دیں۔ مولا علی سے واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ فضول ہے۔ سوال کا جواب دے دو نا، سوال جو کیا ہے نا سوال سے مرتبط پلیز بات کرو، سوال سے مرتبط مولا جواب علی دے دو۔ کرم اللہ وجہ کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو، کاٹ دو، تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آگے کیا کہتا ہے، خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ، راوی نے بیان کیا، یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، دن گزر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کاٹا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی میں اس لیے نہیں کاٹا۔ بات سمجھیے کہ نہیں، وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، توہین کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ محبت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹو، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا، تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے پاس کتاب ہے ہمیں کافی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلا العیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں جی، اس کے بعد دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا، جگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہیں یہ رب کے قبضہ میں ہیں، اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جگا دے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صاحب ایک منٹ بھائی، طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی، وہ جو مرضی کہہ دیں، اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا؟ بھائی میں تک گیا، میں نے سوال دہراتے پلیز یار آپ اپنا ذمہ داری بچا لاؤ نا، آپ بتاؤ نا اس کو مجبور کرو کہ سوال کا کوشچن کا جواب دے دے پلیز۔ آپ ثابت مخالفت نکالیے نا حسبنا کتاب اللہ سے، وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا، میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں، اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا۔ اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا۔ چکرا گئے ہیں او بھائی صاحب میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی، توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب سوال آپ بھول گئے، سوال یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحاناً کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور عمر کے قول پہ بھی آ گئے۔ سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے؟ یہ میں آپ سے میں نہیں کر رہا ہوں توہین کا، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ توہین کا میں نے پوچھا ہے،
میں نے یہ آپ کے اس بات کو مخالفت کا جھوٹ پوچھا کو نا؟ ثابت کرنے کے لیے مخالفت کہ کا آپ پوچھا نے نا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار جھوٹ باندھا ہے. مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو؟ نہیں علامہ صاحب آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے برا نہ منائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی، پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا، دو تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا، تو وہ یہ تین آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے تو وہ یہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں کہ بالکل یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے، جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھی، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موقف کی تائید کی ہے. مولا علی کہتا ہے نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. اچھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ یا عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے. عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولا علی نہیں رو رہے تھے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے، کس روایت میں کہا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ ہاں مولا علی تو نہیں روئے. یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے. کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح خلطے میں بات نہ کریں. اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میرے دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے سنت والجماعت کے علماء جو تشریف لاتے ہیں اور ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یا علی سرکار نہیں روئے، تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے سے کہہ دیا، ان کے زبان میں آیا، ان کے نفس نے کہا اور انہوں نے کہہ دیا، اور یہ گناہگار ہوں گے اور یہ خدا کا خوف نہیں کرتے. ایسے کچھ سوالات ممکن ہیں آپ کے ذہن میں، لیکن یہ جو مراقبہ اسپیشلسٹ والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا جو جسم ہے یہیں پہ رہ جاتا ہے، اور یہ روحانی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ دور میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ساری جنگیں، سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو جب ایک چیز دیکھ کے آتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یا علی سرکار جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا، صحابہ کرام کیا کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کا پورا تجربہ لگا کے تو یہ وہی چیزیں آ کے تو پھر بیان کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ان چیزوں سے ناراض ہوں گے کہ یہ، اور ہمارے جو سنت والجماعت کے علماء ہیں ان کو برا بلا کہتے ہوں گے کہ یہ ان کے زبانوں کو لگام نہیں، ان کے جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ کہتے چلے جاتے ہیں، تو ان والی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے مراقبے کی طرف سے آپ دیکھیں گے، ہمارے سنت والجماعت کے علماء کی زندگیاں ہی مراقبے میں گزر جاتی ہیں. ان کے جب اساتذہ کرام ہیں وہ بھی مراقبہ کرتے رہے، ممکن ہے ان کے والد گرامی، دادا جی، جب ایسے ہی زندگی گزرتی ہے تو ظاہر ہے انہی خیالوں میں، ظاہر ہے وہ جو مراقبے کی باتیں ہوتی ہیں کسی کتاب میں، حدیث میں، روایت میں، کسی جگہ سے کوئی بندہ بھی ثابت نہیں کر کے دے سکتا، پکڑ نہیں سکتا ان کو، کیونکہ ان کے منہ میں جو باتیں آتی ہیں وہی یہ بیان کرتے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں. اور پھر مناظرہ کرتے ہوئے بھلے کوئی رحمتیں برکتیں ان سے دور ہو جائیں، لیکن مناظرہ جیتنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو شیعہ ہیں وہ جو ہے نا وہ بیک فٹ ہو جائیں اور ہمارے سنت والجماعت والے فرنٹ فٹ پہ آ جائیں. ہمارا یہ مراقبے جو اسپیشلسٹ والے ہیں انہوں نے مناظرہ لازمی جیتنا ہوتا ہے، اپنی گفتگو کر کے اس میں سے جو باتیں ہیں نبی پاک پر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لگا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مراقبے میں یہ سارے کام ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مراقبے کے لیے کوئی حدیث مبارکہ بیان کی ہیں تو میرے حساب سے سنت والجماعت والے کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی مناظرے میں ضرور بیان کریں گے. دوستو آپ ان ساری چیزوں کو باغور سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. ان چیزوں پر بھی غور فکر کیجئے، ہم کہاں کھڑے ہیں، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، درود والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا برود والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بس یہ آپ نے اپنا سوچنا ہے. ہمیں چلنا کن کے ساتھ چاہیے؟ جن پر درود ہے. درود والوں کے ساتھ چلیں گے، ان کا دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت خوبصورت ہو جائے گی. انشاءاللہ دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. بہت شکریہ.